नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जंग दोबारा से शुरू हो चुकी है। आप तक मालूमात पहुंच रही होंगी। 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे कि कितना नुकसान उठाना पड़ा है। मज़ामती तहरीक ने उड़ा के रख दिया है। बहुत भारी नुकसान इस वक्त इसराइल को उठाना पड़ रहा है। उसके तमाम शहरों और टाउन्स पर, उसके फौजी अड्डों पर बेतहाशा मिसाइल जो है वो फायर किए गए हैं। उसके शहर खाली करवा लिए गए हैं। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ताज़ा तरीन मालूमात हमारे पास आई हैं और ईरान बड़ा एक्शन करने जा रहा है। यमन और हिजबुल्लाह भी पूरी तरह से तैयार है और बड़े हमला वो इसराइल पर करने जा रहे हैं। इस वक्त बैटल फील्ड में क्या चल रहा है, कितना नुकसान हुआ है, एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था, लगातार हम आपको ये अपडेट कर रहे हैं कि ये एक फैसला कुन जंग है। ये जंग रुकने वाली नहीं थी, इसने दोबारा से शुरू होना ही होना था। इसने किसी नतीजा खेज मकाम पर पहुंचे बगैर ये जंग खत्म नहीं हो सकती। यानी ये जो सिचुएशन बनी है, चाहे मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल हों या फिर जंग के जरिए हों, हम किसी फैसला कुन मोड़ पर पहुंचे बगैर वापस नहीं मुड़ सकते। और आज दोबारा से बड़ी जंग का आगाज जो है वो कर दिया गया। अब इसमें एक अहम तरीन चीज आपको पहले यह समझनी है कि इसी मोड़ पर, यानी अभी तो इसराइल को उसके कैदी मिल रहे थे, तो उसको मजबूरी क्या पड़ी है आज ही दोबारा से जंग शुरू करने की, मुआहदा खत्म करने की। उसमें अहम तरीन 2 चीजें आप देख लीजिए जो कि वाज़ेह तौर पर उनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है, उनकी शिकस्त का मुंह बोलता सबूत है। ये 2 चीजें आप देखिए। पहली चीज नाज़रीन ये है कि इस मुआहदे में जो कि अब सीज फायर की तरफ शायद चला जाता, नेतन्याहू की हुकूमत को बहुत बड़ा खतरा था। उसको लगता है कि उसका इक़्तिदार इसी सूरत में कंटिन्यू हो सकता है जब वो जंग की हालत में रहेंगे। और अमेरिकी मीडिया में बहुत सारे आर्टिकल्स छप चुके हैं और हम आपको रिपोर्ट भी कर चुके हैं कि नेतन्याहू तो यहां तक प्लान किए बैठा है कि वो ईरान के साथ जंग छेड़ दे ताकि साल हर साल ये जंग चले और उसका इक़्तिदार उसी तरह कंटिन्यू रहे। ये उसकी कैलकुलेशन है जो कि पूरी नहीं होने वाली। लेकिन असल मकसद इस जंग को दोबारा से छेड़ने का यह था कि नेतन्याहू को लगता है कि जंग की सूरत हाल ही में वो सिक्योर है। अब देखें ना कि उसके साथ क्या सलूक हो रहा है। कल उसने जो फैमिलीज रिलीज होकर आई हैं उनसे मिलने की दरख्वास्त की और उसकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया। यानी कोई इज्जत उसकी नहीं बची है। कोई अवाम, एक बंदा भी अब उसके साथ नहीं है। सारे इसराइली चाहते हैं कि इसको वज़ीर-ए-आज़म कुर्सी से हटाया जाए। लेकिन सिर्फ मुश्किल ये आ रही है कि चूंकि जंग का मरहला है और डेफिनेटली अगर नेतन्याहू जाएगा तो पूरी तरह जो इंस्टेबिलिटी है, जो क्योस है, वो और बढ़ जाएगा और इसराइल के लिए और भी खतरा होगा। बेशक उसका होना भी एक तरह से खतरा ही है, लेकिन डेफिनेटली जब आप इस सूरत हाल में अपने कमांडर को हटा देते हैं तो फिर मुश्किलात तो आती हैं। तो इस तरह एक वसी तर मफाद में नेतन्याहू को लेकर चल रहे हैं। नेतन्याहू भी इस सूरत हाल का फायदा उठा रहा है। दूसरी नाज़रीन चीज क्या है, पहले इसराइली मीडिया का बयान देखिए। हमास वॉन द साइकोलॉजिकल वॉर। अब ये वन लाइनर है इस पूरी जंग को दोबारा से शुरू करने का और ये अंजाम भी फिर इनका यही होना है। दरअसल नाज़रीन, ये जो वक्फा चल रहा था पूरी तरह से ये एस्टैब्लिश हो चुका था कि मज़ामती तहरीक ने ये जंग जीती है। मज़ामती तहरीक का पूरी तरह से अपर हैंड था। पूरी दुनिया में उनकी फतह के चर्चे हो रहे थे। फिर जो कैदी रिहा होकर आ रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी वेस्ट बैंक में, फलस्तीन में कई सालों के बाद, कई दहाइयों के बाद ये खुशी का माहौल था, ये फतह का माहौल था। तो इसराइल उस गुस्से में पागल हुआ था। उसको ये खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मज़ामती तहरीक के जो फतह के चर्चे उनके अपने मीडिया पर हो रहे थे। तो इस सारी सूरत हाल को देखकर उन्होंने कहा कि ये तो मुआहदा हमें कोई फायदा नहीं दे रहा। उनको जो कैदी हैं वो तो पहले चाहिए ही नहीं थे, वो तो एक फंस गया, डोमेस्टिक प्रेशर में आ गया, आलमी प्रेशर में आ गया कि जब उसका जवाब ही यही था कि हम जंग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमने कैदियों को वापस लाना है। तो कैदी तो आपको निगोशिएशंस के जरिए मिल रहे थे। तो उस ट्रैप में आकर वो बेचारा मुआहदे पर मजबूर हुआ। लेकिन अब जब उसको लग रहा है कि मुआहदे में भी उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, मेरी तो उसी तरह से बदनामी हो रही है, डोमेस्टिक प्रेशर भी कम नहीं हो रहा, तो उसके बाद उसने रिज्यूम करने का फैसला किया। तो ये जंग इन 2 बड़ी वजूहात की बुनियाद पर अभी शुरू की गई है। वगरना ये चांसेस थे कि 3 दिन 4 दिन 10 दिन ये मुआहदा और एक्सटेंड हो सकता था। लेकिन ये बात भी क्लियर थी कि जंग में वापसी तो होना ही होना थी, लेकिन फिल फॉर करने के पीछे ये मकसद। अब आपको वो हमलों के बारे में बताते हैं जो मज़ामती तहरीक की जानिब से किए गए। इनके शहर के शहर उड़ा के रख दिए हैं, इनके फौजी अड्डों पर हमला किया गया, इनके टाउन्स को निशाना बनाया गया है और अंदर गजा के अंदर इनके टैंक्स और मिलिट्री जो व्हीकल्स हैं उनके साथ क्या बीत रही है, इनके ऑफिसर्स किस तरह से मारे जा रहे हैं, वो आपको बताते हैं। या आप देखिए कि सिटीज एंड टाउन्स आर बम्बार्ड। मज़ामती तहरीक की जानिब से इनके शहरों और टाउन्स पर बड़ी तादाद में जो है वो बमबारी की गई है। फिर इसराइली मीडिया का बयान देखिए कि लार्ज मिसाइल्स वर लॉन्च्ड टुवर्ड सेटलमेंट्स नियर गजा। अब ये गजा की पट्टी के साथ साथ आप देखिए कि जो इन्होंने सेटलमेंट्स बना रखी हैं, एक एक सेटलमेंट को निशाना बनाया गया, एक एक सेटलमेंट को, हजारों लाखों लोग उनके यहां पर आबाद हैं और उन सब की जो सेटलमेंट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। क्योंकि जब आप इस तरह से बमबारी करेंगे तो फिर वो भी अपना पूरा जोर लगाएंगे। इसके अलावा अगर आप नक्शे पर देखें तो ये एश्कलोन का सिटी और इसके साथ साथ बहुत सारे जो टाउन्स हैं और इर्द गिर्द के इलाके हैं, आप देख लीजिए
یہ جو پورا ریڈ ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے, اتنے بڑے علاقے پر جو ہے وہ بمباری کی گئی ہے, اور یہ ساحل سمندر کے پاس ہے اور بڑا اولڈ سٹی ہے ان کا, یہاں پر بمباری کی گئی ہے. پھر نریم کا نیچے علاقہ آپ دیکھ لیں, یہاں پر بھی بمباری کی گئی ہے, اور اسی کے قریب جن کے فوجی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور اب بھی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے یہ جو پورا ایریا ہے غزہ کے ساتھ ساتھ جو ان کی سیٹلمنٹس ہے اوپر ایشکلون تک لے کر, یہ ساری انہوں نے کلوز کر دی ہیں. لوگ جو ہیں وہ فورٹیفائڈ پلیسز پر چلے گئے. فورٹیفائڈ پلیسز وہ ہوتی ہیں جسے آپ محفوظ پناہ گاہیں کہہ سکتے ہیں, جو جنگی صورتحال کے لیے بنائی جاتی ہیں, انڈر دی آپ کہہ لیں کہ جو بنکر بنائے جاتے ہیں کہ آپ محفوظ رہنے کے لیے آپ جو جگہیں ہوتی ہیں ان کو فورٹیفائڈ پلیسز کہتے ہیں. تو ان کی تمام آبادی جو ہے اب وہ ان جگہوں پر جا چکی ہے. تو اس سے واضح اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے حملوں سے, ان کے راکٹس اور میزائل سے ان کو کتنا خطرہ لاحق تھا کہ انہوں نے اپنی لاکھوں کی آبادی جو ہے وہ سیٹلمنٹس بند کر کے ان فورٹیفائڈ پلیسز پر بھیج دی ہے. اب اسرائیلی میڈیا کا ایک اور بیان دیکھیے جو ان کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے اور مزاحمتی تحریک کی پاور کو بالکل کلیئرلی بیان کر رہا ہے. سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کیلکولیٹس راکٹس فائرنگ ول ایکسپینڈ. ان کی ملٹری یہ سمجھ رہی ہے کہ ایک تو یہ تو حملے ہو ہی گئے نا, اس کے بعد اس سے زیادہ حملے ہونے والے ہیں. یہ خود ان کی ملٹری تسلیم کر رہی ہے. تو آپ کو پنگا ضرورت کیا تھی ادھر پنگا لینے کی؟ آپ کو پتہ نہیں ہے 49 ڈیز میں انہوں نے آپ کا کیا حشر کیا ہے, تو آپ نے دوبارہ جنگ چھیڑ دیا. اب آپ کا پورا انہوں نے مکو ٹھپنا ہے. اب آپ ذرا غزہ کے اندر آپ کو بتائیں کہ کہاں کہاں پر لڑائی جاری ہے, کتنا ان کو نقصان ہو رہا ہے. بیت حنان جو اوپر نارتھ والی سائڈ پہ ہے, اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ وہ سارے علاقے ہیں جہاں پر یہ کلیم کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا ایریا ہے, یہاں پر ہم کنٹرول حاصل کیے ہوئے ہیں. وہ بھانڈے بھی پوری طرح سے پھوٹ رہے ہیں اور بے نقاب ہو رہے ہیں کہ ان کو 1 انچ کی بھی کامیابی نہیں ملی ہے. تو بیت حنان میں آپ دیکھیے کہ وائلنٹ کلیشز وہاں پر جاری ہیں, اور انہوں نے مزاحمتی تحریک نے کنفرنٹ کیا اور ڈسٹرائے کیا ہے ان کی جو آرمڈ وہیکلز ہیں, اور اس میں درجنوں ان کے فوجی ہلاک ہوئے ہیں, کیونکہ گاڑیاں روبوٹ نہیں چلاتے, اس میں فوجی ہی بیٹھے ہوتے ہیں, اور ایک کار میں 5-7 فوجی بھی ہو سکتے ہیں. تو ڈزنز آف وہیکل جو ہے انہوں نے یہاں پر ڈسٹرائے کیا ہے. پھر شیخ ردوان کا ایریا ہے, یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ وائلنٹ کلیشز آر گوئنگ آن, اور مزاحمتی تحریک نے ان کو کارنٹ شیلز کے ساتھ نشانہ بنایا ہے. یعنی ورائٹی آف ویپنز آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں مزاحمتی تحریک کے پاس. اور مزاحمتی تحریک نے یہ کہا ہے کہ جو 49 ڈیز انہوں نے وار لڑی ہے اس میں انہوں نے صرف 5 to 10% اپنی کیپیبلٹی استعمال کی ہے, اور ان کی جو ایلیٹ فورس ہے اس نے تو بالکل حصہ ہی نہیں لیا. تو انہوں نے وہ جو باقی پاور ہے وہ نیکسٹ سٹیج آف وار کے لیے بچا کر رکھی تھی. تو آپ جب وہ فل فورس کے ساتھ آئیں گے تو سوچئے اسرائیل کے ساتھ کیا ہونے والی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ نارتھ ویسٹ غزہ کنفرنٹ اینڈ ڈسٹرائڈ ٹینکس. یہاں پر نارتھ کا جو ویسٹ ہے یہاں پر ٹینکس کو انہوں نے کنفرنٹ کیا, اور بڑی تعداد میں جو ان کے ٹینکس ہیں وہ مارکیوا 4 ان کو تباہ کیا ہے. اچھا, یہ جو اسرائیل کا حملہ کیا گیا ہے یہ پہلے سے مختلف حملہ ہے. اب یہ تمام اطراف سے حملہ کیا گیا. اگر آپ اوپر نارتھ والی ایریز والی سائڈ پر چلے جائیں, وہاں سے حملہ ہوا ہے. ان کی جو سیٹلمنٹس یعنی اسرائیل والی سائڈ ہے, یہاں تمام اطراف سے انہوں نے حملہ کیا ہے. جو ساحل سمندر والی سائڈ ہے یہاں سے انہوں نے حملہ کیا, نیچے جو رفاح والی سائڈ ہے یہاں سے انہوں نے حملہ کیا, سینٹر جو غزہ ہے یہاں پر حملہ کیا. یعنی کوئی سائڈ ایسی چھوڑی نہیں گئی جہاں سے اٹیک نہ کیا گیا ہو. لیکن آپ دیکھیے کہ کسی بھی سائڈ سے ابھی تک یہ اندر گھسنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں, کسی بھی سائڈ سے یہ ایڈوانس کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. تو یہی ان کا پلان تھا کہ نیکسٹ سٹیج آف وار میں ہم تمام اطراف سے حملہ کر کے ان کو انگیج کرنے کی کوشش کریں گے, ان کے فائٹرز ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے. حالانکہ کل آپ کو رپورٹ کر چکے ہیں کہ ان کی آرمی نے خود یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کے فائٹر جو ہیں وہ 1 لاکھ کے قریب پہنچ چکے ہیں. تو آپ جتنے مرضی سائڈ سے حملہ کر لیں, زمین کے نیچے سے کر لیں, آسمان سے کر لیں, ادھر سمندر سے کر لیں, زمین سے کر لیں, آپ کا بننے والا کچھ نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیے کہ ان کا اپنا میڈیا ان کی شکست کو کس طرح سے بیان کر رہا ہے کہ اس جنگ کے بعد بھی اسرائیل کے ساتھ کیا ہونے والی ہے. آپ ان کے نیوز پیپر کا بیان دیکھیے کہ وار میں اینڈ ود آؤٹ انڈرمائننگ حماس, کہ ان کا میڈیا خود اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ بے شک اسرائیل نے یہ دوبارہ حملہ کر دیا لیکن اس بار بھی ان کو ناکامی ہوگی اور جنگ ان کو ختم کرنی پڑے گی مزاحمتی تحریک کو ختم کیے بغیر. جو یہ بار بار کہتے ہیں نا مزاحمتی تحریک کو ختم کر دیں گے, اور یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سے پہلے 3 دفعہ یہ اسرائیل جو ہے وہ حملہ کر چکا ہے غزہ میں 2014, اور اس سے پہلے 3 دفعہ حملے ہوئے ہیں اور مزاحمتی تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تینوں دفعہ ناکام ہوئے ہیں, اور پوری دنیا کے ملٹری ایکسپرٹ اور فارمر ایمبیسڈرز یہ کہہ چکے ہیں کہ ملٹری کامیابی اسرائیل کے لیے ناممکن ہے. پھر اس کے علاوہ سینٹر غزہ میں بہت بڑی لڑائی ہو رہی ہے, اور یہاں پر پتہ چلا ہے کہ ان کے آفیسر جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. یہ آپ دیکھیے کہ سینٹر غزہ میں جو ان کے آفیسر ہیں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. تو نہ صرف ان کے فوجی مارے جا رہے ہیں بلکہ جیسے 49 ڈیز میں ان کے کمانڈرز اور ان کے آفیسرز مارے گئے تھے, اب جب آج ہی جنگ شروع ہوئی اور چند گھنٹے ہوئے ہیں ابھی, تو ان کے سپاہیوں کے ساتھ ساتھ فوجی بھی مارے گئے ہیں. اور بزدلی کی داستانیں تو ہم آپ کو پہلے بھی ان کی سنا چکے ہیں کہ جب یہ گھات میں پھنس جاتے ہیں تو ان کے آفیسرز, ان کے کمانڈرز اور ان کے سپاہی جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر فرار ہو جاتے ہیں. اور ہزاروں ان کے فوجی, یہ جو ابھی ٹروس چل رہا تھا, ہزاروں فوجی ریوولٹ کر چکے ہیں کہ ہم نے لڑنے کے لیے نہیں آنا, تو وہ فوج ہی چھوڑ چکے ہیں اور بہت سارے ملک بھی چھوڑ چکے ہیں. تو یہ بزدل فوج ہے وہ صحیح جنگجوؤں سے کس طرح سے ٹکرائے گی, اور جو کام ان کے ساتھ پہلے ہوا اب بھی وہی ہونے والا ہے. تو پوری طرح سے اسرائیل نے اپنی پورا زور لگا دیا ہے, اور مزاحمتی تحریک ایک فرنٹ پر ان کا مقابلہ کر رہی ہے. اور اس میں بڑی اہم چیز یہ ہے کہ حزب اللہ اور یمن
بہت بڑا حملہ کرنے والے ہیں. یہ ویسا حملہ نہیں ہوگا جو 49 ڈیز میں انہوں نے کیا ہے, لیکن 49 ڈیز میں بھی انہوں نے بہت نقصان ان کا کیا ہے, لیکن اس جنگ کے بعد وہ بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ 3 گھنٹے ہو گئے ابھی تک انہوں نے کوئی اٹیک نہیں کیا. تو رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ وہ ایک بہت ہی بھیانک حملے کی جو کہ اسرائیل کو ہلا کے رکھ دے گا, اس حملے کی تیاری کر رہے ہیں. اس کی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں, اگلی ویڈیو میں تفصیلی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ دونوں اس وقت کیا کر رہے ہیں. لیکن ایران کی اس میں انٹری ہوئی ہے. ایران کے حوالے سے یو ایس کی یہ رپورٹ ہے کہ غزہ پر اگر دوبارہ سے یہ جنگ شروع ہوئی تو پھر ایران اٹیک کرے گا اسرائیل پر. اب اس میں اہم چیز آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ اس وقت لڑائی بھی جاری ہے, لیکن ساتھ ساتھ قطر اور ایجپٹ جو ہیں وہ نیگوسیشنز بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ, اور دوبارہ سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم معاہدے کی طرف آ جائیں, ٹروس جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے. تو ایران صرف تھوڑا سا یہ انتظار کر رہا ہے کہ کیا یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو یو ایس کی یہ رپورٹ ہے ان کی انٹیلیجنس کی کہ اگر یہ جنگ دوبارہ سے شروع ہوئی تو پھر ایران اٹیک کرے گا. اور ابھی اس جنگ کے بعد ایران کا یہ اہم ترین بیان آیا کہ یہ جو حملہ دوبارہ سے کیا گیا ہے اس کی پوری ذمہ داری امریکہ پر آتی ہے, اور امریکہ کو اس کی قیمت جو ہے وہ چکانا پڑے گی. تو پوری طرح سے ایران تیار بیٹھا ہے, ان کی تیاری مکمل ہے. اگر یہ جنگ ایکسٹینڈ ہوتی ہے اور ہم کسی معاہدے پر نہیں پہنچتے دوبارہ تو پھر ایران کے حوالے سے یو ایس کی رپورٹ ہے, میری نہیں ہے, ان کی انٹیلیجنس یہ کہہ رہی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ یو اے ای, جیسے ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ اسرائیل کے صدر یو اے ای پہنچے ہوئے ہیں, جو کہ بہت ہی شرمناک کام کیا گیا یو اے ای کی جانب سے, اور وہاں پر ایران نے دوسرا ایکشن یہ لیا ہے کہ ان کے منسٹر چونکہ پہلے سے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے انرجی کے, تو جب ان کو پتہ چلا کہ اسرائیل کے صدر وہاں پر آ رہے ہیں تو انہوں نے میٹنگ کینسل کر دی, اور جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے بھی وہ اٹینڈ کرنے سے جو کانفرنس ہے اس کو انکار کر دیا, اور جو منسٹر ان کا ڈیلیگیشن پہلے سے وہاں یو اے ای پہنچا ہوا تھا وہ بھی وہ لیو کر کے چلے گئے. تو ایران بالکل ان طاقتوں کے سامنے بھی کھڑا ہے جو منافق عرب ہیں, اور اگر وہ کوئی اس طرح کا پلان بنا رہے ہیں تو اس میں بھی ایران جو ہے ان کو ناکام کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. پھر مزاحمتی تحریک کا یہ بیان آیا کہ یہ جو دوبارہ سے ایگریشن شروع کیا گیا ہے اس کی جو پوری ذمہ داری ہے وہ اسرائیل پر آئے گی, اور اس کو قیمت چکانی پڑے گی, اور جو پہلے ہوا ہے اب بھی ان کے ساتھ وہی ہوگا, بلکہ اس سے بھی برا اب ان کے ساتھ ہونے والا ہے. جو 49 ڈیز میں انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا تو اب بھی یہ حاصل نہیں کریں گے. اب آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ کون سے سویلینز علاقوں پر حملہ کیا گیا ہے. یعنی مزاحمتی تحریک نے تو ان کے آفیسرز بھی اڑا دیے, ان کے ٹینکس, گاڑیاں اور فوجیوں پر بھی حملے کر دیے, لیکن ابھی تک جو اسرائیل نے کامیابی کی ہے 49 ڈیز کی طرح صرف سویلینز کو نشانہ بنایا. سویلینز کی شہادتیں ہوئی ہیں. پہلے آپ کو ایریاز بتا دیتے ہیں کہ پورے غزہ میں نارتھ سے لے کر ساؤتھ اور سینٹر کوئی کونا نہیں چھوڑا جا رہا جہاں پر بمباری نہ کی جا رہی ہو. یہ آپ دیکھیں کہ ریزیڈینشل اپارٹمنٹ بلڈنگز ان حماد سٹی ساؤدرن غزہ, دا ہوم آف کنان فیملی ان خان یونس, یہ ساؤتھ آف غزہ میں ہے. دا ہوم آف دا کندیل فیملی ان مغازی کیمپ, اب یہ ریفیوجی کیمپ ہے, یہ سینٹر آف غزہ میں ہے. پھر مسعود فیملی ہوم ان تنور رفا ایسٹ ساؤتھ ایسٹ غزہ, یعنی بالکل مصر کے ساتھ یہ حملہ کیا گیا ہے. ہاؤس آف دا ابو مصطفیٰ فیملی ان خان یونس. اب آپ دیکھیں گے اس میں ایک تو وہ پورے غزہ پر حملہ کر رہے ہیں, لیکن میجورٹی جو ہے وہ ساؤتھ پر جو ہے ان کی بمباری ہو رہی ہے, کیونکہ آپ کو پہلے بھی لگاتار ان کا پلان بتا چکا ہوں کہ اصل مقصد یہ ہے کہ عوام کے ذہنوں میں ٹیرر اور خوف میں ان کو مبتلا کرنا, ان کو بتانا کہ آپ بالکل سیف نہیں ہیں. پہلے انہوں نے نارتھ سے نکال کر ان کو ساؤتھ میں بھیجا, لاکھوں کے لوگ جو ہیں وہ ساؤتھ میں پہنچے, اور اب ساؤتھ پر بمباری کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ان کو ایجپٹ میں دھکیلا جائے, کیونکہ نارتھ سے تو چلو آپ ساؤتھ میں آ گئے, ساؤتھ سے آگے آپ کہاں پر جائیں گے. تو اگلا جو ان کی کیلکولیشن ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو کہ 25 لاکھ لوگ بنتے ہیں ان کو ایجپٹ میں ٹرانسفر کیا جائے اور یوں غزہ پر قبضہ کر لیا جائے, یہی ان کو اکلوتا پلان نظر آ رہا ہے. اس لیے وہ میجورٹی میں ساؤتھ پر حملہ کر رہے ہیں. تو یہ بڑی ہی اہم چیز ہے, کیونکہ دوسری طرف مصر کے حوالے سے ناظرین یہ خبر ابھی سامنے آئی ہے کہ مصر کی فورسز ہائیسٹ لیول پر ہیں تیاری کی, یعنی بہت بڑی تعداد میں ان کی فورسز ڈپلائی کر دی گئی ہیں ایجپٹ کے بارڈر کے ساتھ, پوری تیاری ہے, ہائی الرٹ پر رکھی گئی ہیں اس حملے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ ایجپٹ ان نیگوسیشنز میں بھی شامل ہے اور پوری کوشش کر رہا ہے کہ معاہدے کو ایکسٹینڈ کیا جائے, سیز فائر کی طرف لے کر جائے, امن کے ساتھ معاملات کو حل کیا جائے. لیکن جو پلان اسرائیل کا ہے اس پر ایجپٹ ان کو بتا چکا ہے کہ اگر آپ نے زبردستی لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی تو ہم اس کو اعلان جنگ سمجھیں گے. تو مصر کی فوجیں پوری طرح سے تیار ہیں. اگر یہ معاہدے کی طرف نہیں آتے تو یہ بھی رپورٹس ہیں کہ مصر جو ہے وہ کوئی بڑا اٹیک اسرائیل کے حوالے سے کر سکتا ہے, کوئی بڑا اقدام اٹھا سکتا ہے, کیونکہ جارڈن اور مصر یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ نے زبردستی لوگوں کو نکالا تو دس وڈ بی دا ڈیکلیریشن آف وار, یہ ہم اس کو اعلان جنگ سمجھیں گے. بے شک وہ معاہدوں میں بھی شامل ہیں, امن کی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر ایجپٹ اگر وہ اس طرح سے معاہدوں میں شامل ہے اور امن کے ذریعے معاملات حل کروانا چاہتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ جنگ کو کنٹینیو رکھیں گے تو پھر سارے امن اور معاہدے سارے کھڈے لائن لگ جائیں گے اور ہم جو ہے اس کو ڈیکلیریشن آف وار سمجھیں گے. اب آپ کو بتائیں کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے 2 سے 3 گھنٹے گزر چکے ہیں, اس میں 32 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں.
عام سویلینز بچے عورتیں اس میں شامل ہیں اور 32 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں. صرف یہ بزدل اور گھٹیا فوج صرف عورتوں اور بچوں پر حملہ کرتی ہے. صحیح جنگجوؤں سے لڑنے کا ان میں جرت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں 49 ڈیز میں انہوں نے 15,000 سے زیادہ لوگ شہید کر دیے, 40,000 سے زیادہ زخمی کیے صرف سویلینز. کوئی ایک بندہ بھی یہ مزاحمتی تحریک کا ایک فائٹر بھی نہیں پکڑ سکے اور ہزاروں لوگ شہید کر دیے. پھر ابھی ایک جرنلسٹ کے حوالے سے بھی خبر آئی ہے کہ ایک جرنلسٹ شہید ہو گئے ہیں اور ٹوٹل جو تعداد ہے وہ 71 ہو چکی ہے. یہ کسی بھی جنگ میں شہید ہونے والے جرنلسٹ جو ہیں سب سے بڑی تعداد ہے جو یہاں پر ہوئے ہیں, اور 115 کے قریب UN کے جو نمائندے ہیں وہ اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں. تو یہ تازہ ترین تفصیلات تھیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. ابھی یمن اور حزب اللہ کے حوالے سے بڑی اہم اپڈیٹس آ رہی ہیں, وہ اگلی ویڈیو میں تفصیلی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت اللہ حافظ.